बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मिदहत खैरुल बशर के साथ मिनहाज टीवी पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के महीने रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर सातों में पूरी दुनिया के नाज़रीन का खैर मकदम है। आप जानते हैं कि रबीउन नूर की इन सातों में हम जो प्रोग्राम मिदहत खैरुल बशर की सूरत में पेश करते हैं वो हर रोज़ एक अलग और अलहदा उन्वान से मुज़य्यन होता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है सीरत रसूल और असर हाजिर। नाजरीन, आज का दौर इंसानी तरक्की का नुक्ता उरूज कहलाता है। नित नई इजादात हो रही हैं और आए रोज इंकशाफात की एक नई दुनिया है। आज इन सारी इजादात और इंकशाफात को देखकर अक्ल भी महवे हैरत है। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। दूरियां खत्म हो चुकी हैं, फासले मिट चुके हैं। आज सालों का सफर महीनों में, महीनों का हफ्तों में, हफ्तों का दिनों में, दिनों का घंटों में और घंटों का सेकंडों में हो जाता है। आज जमीनें वसी पैदावार की सूरत में सोना उगल रही हैं। समुंदर अपनी तहों से हीरे, मोती और जवाहरात लाकर साहिलों पर फेंक रहे हैं। इंसान फजा का सीना चीर कर दुनिया के कोने कोने का सफर कर रहा है। खला को तस्खीर किया जा रहा है। चांद पर बस्तियां बसाने की कोशिशें जारी हैं। अलगरज आज का दौर दुनियाए इंसान का और इंसानी तारीख का बिलाशुबा नुक्ताए उरूज कहलाता है। आज इस सारी इंसानी तरक्की के बावजूद, सहूलियात के बावजूद, असबाब के बावजूद और इन सारी इज्जतों, रिफतों, वकार और इंसानी तरक्की की मेराज के बावजूद इंसान को सुकून और तमानियत मुयस्सर नहीं। एक मुस्तकिल बेचैनी और इज़्तिराब है जिसमें हर शख्स घिरा हुआ नजर आता है। हर तरफ फितना है, फसाद है, जुल्म है, सितम है, कत्लो गारत गरी है, इख्तिलाफ है, अदम बर्दाश्त है, खुद गर्जी है, बद अखलाकी है, बदमुआशी है, बेईमानी है, बेहियाई है और सबसे बढ़कर जहालत हर तरफ राज करती नजर आती है। बाज़-औक़ात तो हमें समझ ही नहीं आता कि आज के दौर को क्या कहा जाए। इंसानी तरक्की का नुक्ता उरूज कहा जाए या इसको कोई दूसरा नाम दिया जाए। नाजरीन, इन सारी फितनों, खराबियों और फसाद पर काबू पाने के लिए दुनिया ने बहुत कोशिश की, बड़ी तदबीरें इख्तियार की, लेकिन आज तक सारी कोशिशें अक्सर व बेशतर नाकाम नजर आती हैं और हालत यह है कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब सवाल यह है कि जब तमाम इंसानी तदबीरें नाकाम हो गई हैं तो क्या किया जाए। इस सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि हम उसी नुस्ख़ा कीमिया को इस्तेमाल करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटकी हुई इंसानियत के लिए लेकर आए। ये वही नुस्खा था जो खुद खालिक कायनात ने अता किया और इसी नुस्खे ने बदतरीन लोगों को बेहतरीन कौम बना दिया और मुर्दों को मसीहा बना दिया। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान यही है, सीरत रसूल और असर हाजिर। आज के दौर के चैलेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। मेरे दाएं हाथ पे तशरीफ फरमा पहली शख्सियत अर्ज़ वतन के बड़े मुमताज़ स्कॉलर हैं, नौजवान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ा तवाज़ुन और हुस्न अता किया है। पूरी दुनिया में इनके पैगामात नशर होते हैं। दुनिया इनके पैगामात की, इनके लहजे की और हुस्न की, तवाज़ो की, एतदाल की तारीफ़ करती है। हमारे बहुत पसंदीदा हैं, बहुत मोहतरम हैं। आप डायरेक्टर हैं मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी और डायरेक्टर लॉरल होम स्कूल सिस्टम। अर्ज़ वतन के बड़े मुमताज़ और मुक़्तदर स्कॉलर हैं जनाब डॉक्टर अली वकार कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद। रबीउन नूर की इन बाबरकत सातों में आपका खैर मकदम। जज़ाकल्लाह। आपके साथ मेरे दूसरे मेहमान नौजवान सना खान रसूल हैं। बहुत खुश आवाज हैं, खुशगुलू हैं और खुश अंदाज हैं। दाता की नगरी लाहौर से आपका ताल्लुक है। मेरी मुराद है अजीजम मोहम्मद ताहा नागी से। अस्सलामु अलैकुम ताहा भाई, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के बाद नात का वक्त आता है तो आपको इंशाल्लाह हम नात शरीफ के सफ़र पर रवाना करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, आज का मौजू है सीरत रसूल और असर हाजिर मिदहत खैरुल बशर में। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर अली वकार कादरी साहब से। डॉक्टर साहब किबला, आज का दौर लॉजिक का दौर है।
منطق کی بات جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں. بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے وہ ہر بات میں لاجیکل گفتگو پسند کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جذباتی باتیں چھوڑیں اور عقیدت کو بھی چھوڑیں, ہمیں وہ بات بتائیں جس کو ہماری عقل تسلیم کرے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عقیدت سے بھی ہٹ کر اور جذبات سے بھی ہٹ کر اور اپنی کسی مخصوص سوچ سے ہٹ کر بھی آپ سے عرض کرنا چاہیں کہ ہمیں تمام مسائل کے حل کے لیے کیا سیرت رسول کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا, تو آپ اس کا جواب کیسے عنایت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت شکریہ جناب. میں دعا کر رہا تھا جب آپ فرما رہے تھے انٹرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن تکلم میں اور اضافہ بڑی کرے. بندہ نوازی. بہت شکریہ اللہم ڈاکٹر زد فزد. صاحب. اللہم ربنا آمین. بڑی بندہ نوازی. تو اور کاش کہ یہ لفظ کبھی ہم بھی اس طور پہ ادا کر پائیں. اللہ اکبر. ہم تو خود سیکھنے والوں میں سے ہیں ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. ارشاد دیکھیے فرمائیے گا. آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اسی گفتگو سے میں اپنا چند گزارشات پیش کرتا ہوں. ارشاد ہو. آپ کی پوری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جس ٹائم میں ہم بیٹھے ہیں یہ وقت انسانی ترقی کا نقطۂ عروج ہے. ہم کہہ سکتے ہیں خلاصہ. ایگریڈ. اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے سر. اسی کو میں آگے سے جوڑتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانی ترقی کا تو نقطۂ عروج ہے, مگر یہ وقت انسانی قدروں کا نقطۂ زوال ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح ارشاد فرمایا. یعنی ایک سکے کے دو رخ ہیں. بالکل ٹھیک. ایگریڈ. ٹھیک ہے. درست ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح آپ نے اب فرمایا. یہ ہے کہ اب ہم نے اس نقطۂ عروج کو دیکھتے ہوئے نقطۂ زوال کا پہلے تو تعین کرنا ہے. تشخیص کے بغیر ہم حل کی طرف نہیں جا سکتے. ایگریڈ. اور جب تشخیص کر لیں گے پھر دیکھیں گے کہ حل کہاں جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک انسان کو یہ مادی ترقی چاہیے تھی انسان اس سے آگے نکل چکا ہے. باقی یہ ہے کہ جو انسان کو قدروں کی جو احیاء چاہیے اس میں کیا حال ہے. آپ سارا دن سوشل میڈیا, اپنا معاشرہ, لوگ, یعنی ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ جو شعر کا ایک دوسرا مصرع ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ یعنی اکبر. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انسانی تنزل کی آخری سطح پر ہے, قدروں کے تنزل کی. اب حل کیا ہے؟ میں ابھی کچھ دن پہلے اپنا لمز کے دوستوں میں M3 ہاسٹل میں میرا ہوتا ہے درس, وہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے یہ جملہ بولا جو آپ نے فرمایا. انہوں نے کہا جی ہمارا نہ کسی مسلک سے تعلق ہے نہ کسی بندے سے تعلق ہے, ہمیں آپ یہ بتائیں کہ لاجیکل بات اپیل کیسے کریں. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں تو کیوں مانیں, وہ مسلمان تھے. یعنی ہمیں اپنا پیراڈائم دین کا یوں آپ پیش کرنا ہے کہ یہ چیزیں ایڈریس ہوں. جی درست ہے. بالکل ایسی بات. اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اب اس سوال کا جواب کر دیتے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتائیے, اور اب ہم بھی عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت. ارشاد ہو. کسی کو رول ماڈل ماننے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ 2 سے 3 چیزیں درکار ہیں. بہت اچھا ہے. اب یہ جو معیار میں عرض کرنے لگا ہوں, دنیا کی کوئی شخصیت بغیر جانبداری کے اس معیار پر جو پوری اترے لے آئیے, ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اسے رول ماڈل بنا ہم لیں گے. تسلیم کریں گے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے اس کی تعلیمات میں جامعیت ہو, جزویت نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس نے کسی ایک مسئلہ سے متعلق جزوی لائے عمل تو دے دیا, کلی لائے عمل نہ دیا. بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. دوسری اس کی تعلیمات کے اندر دائمیت ہو. بہت اچھا ہے. یہ نہ ہو کہ اس نے ایک دورانیہ اور ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تو اپنی بہت ہدایات انسپائر کیا ہو. واہ واہ. اور اس کے بعد اس کی تعلیمات مؤثر ہی نہ رہی ہوں. اللہ اکبر. لیکن افکار ہیں, کتنے فکر ہیں, انسانی افکار ہیں, جی اقبال کے فکر ہیں, لیکن ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. صحیح. انسانی فکر اس کے بعد غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو ہمیں رول ماڈل وہ ہستی چاہیے جس کے فکر کبھی غیر مؤثر ہی نہ ہو, اتنی زندہ فکر ہو, اتنی زندگی ہو اس کے اندر, وہ حیات بخش ہو. تیسری اس کے اندر ہمیں کیا چیز چاہیے؟ تیسری چیز ہمیں اس کے اندر چاہیے سر ہمہ گیریت ہو. بہت اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 طبقوں تو وہ رہنمائی دے رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی. جب بزنس مین کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ تو میں نے کبھی کیا نہیں ہے, میرا ڈومین نہیں ہے, میرا ڈومین. ہائے 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 ہائے. سمجھے. واہ واہ واہ. اور آخری اور چوتھی چیز ہے نتیجہ خیزی. یہ نہیں کہ وہ فلسفے بیان کر کے چلا گیا ہو اور اس نے ان چیزوں سے متعلق نتیجہ نکال کے نہ دکھایا ہو کہ یہ دیکھو میری فکر. یعنی اس کا مشن ریزلٹ اورینٹڈ نہ ہو. اس نے معاشرہ سازی کر کے نتائج اخذ کر کے دکھا دیا ہو کہ یہ ہے جناب. ان بنیادوں پر یہ نتائج پر. بھائی سبحان اللہ. آپ دیکھیے کوئی آپ انبیاء کرام, ہمارے معززین انبیاء کرام علیہ السلام, اولیاء, صالحین, مفکرین, آپ ایک ایک کو اٹھاتے جائیے. ادھر حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے, ادھر حضرت لوط علیہ السلام تشریف فرمائے. ہر ایک کی تعلیمات کا دائرہ کار ہے, لیکن جب تاجدار کائنات آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ہر دائرہ اٹھا دیتا ہے. مؤثریت کا عالم دیکھیے کہ جو 23 سال کی جدوجہد میں جو ریاست قائم ہوتی ہے وہ 1200 سال تک مؤثر رہتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ ہمہ گیریت کا عالم دیکھیے کہ آج بھی دنیا کا کوئی فن اور کوئی شعبہ ایسا نہیں
جو حضور کی تعلیمات کے علاوہ اس کی اساس بندی ہو سکے اور اس کی شرازہ بندی ہو سکے، نہیں ہو سکتی. اس میں بنیادیں شامل ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. بالکل بالکل درست بات ہے. اب یہ ہے، اس بنیاد پر ہم یہ طے کرنے میں حق بجانب ہیں کہ چونکہ وقت کم ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا اچھا، سکتے، ہم بالکل حق ٹھیک. بجانب ہیں کہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے زمین پر، اس پلانٹ ارتھ پر، کہ جس کی تعلیمات میں جامعیت بھی ہو، دائمیت بھی ہو، ہمگیریت بھی ہو، مؤثریت بھی ہو، اور سب سے بڑھ کے آخر پہ کاملیت بھی ہو، یعنی کسی شے کا کوئی پہلو ناقص چھوڑ کے وہ دنیا سے نہ گئی ہو. بڑی بات ہے. تو لہٰذا اس بنیاد پر ہم بالکل عقیدت، قلبی تعلق یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، درست اور ہے. یہ ہمارے ایمان کی بقا ہے. لیکن جب ہم مقدمہ پیش کریں گے تو ہم مقدمہ لاجیکل پیش کریں جی گے. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ تو میرا اور آپ کا تو ایمان ہے بحمد اللہ، بے شک. ہم حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہیں. لیکن جو ابھی تک غلام نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ جذباتی بات نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. آپ کو ریشنل ہونا پڑے گا اور لاجیکلی ہی آپ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو کوئی ہستی ایسی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس نے اپنا 20-25 سال، 2-2.5 دہائیوں کی کاوش سے اس نے ایک دنیا بدل دی ہو، اس کے اتنے فالوور ہوں، اس کی اتنی تعلیمات ہوں، اس کی تعلیمات کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو کہ فنون ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کی بڑی بات ہے. تعلیمات اور جو آج بھی زندہ ہوں اور حدیثیں تابناک جمع ہوں. ہوئی ہیں، پھر ان کی تعلیمات کو، ان کی تنقیح کے لیے فنون ڈیولپ ہوں. یہ حضور کی ذات واحد ذات ہے. اللہ یعنی اکبر. ایک بندہ کوئی کہتا ہے، فرماتے ہیں، اس کو ایک تو ہے نقل کر لینا، ریکارڈ کر لینا. بہت ساری شخصیات کا تو وہ بھی ریکارڈ موجود نہیں. اور اگر کسی کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے تو کون سے تنقیح کے ساتھ فنون ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ اس ریکارڈ کی تنقیح کی کہ یہ کیا جائے کہ کون اس کے ساتھ مؤثر ہے، کون اس کے ساتھ متصل ہے، کیا چیز ان کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہے. چونکہ وہ اس کی مؤثریت کا عالم ان کی دیکھیے کہ جو شے ان سے ثابت ہو جائے اس کو مستر دین کے طور پہ قبول کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے. یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے منصب رسالت، اور یہ مقدمہ جو آج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ ذات اتنی مؤثر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں وہ مؤثر نہ ہو. اقبال نے کہا تھا، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دیکھیں، ہمیں ہر شے عقل نے کھول کے نہیں دینی، عقل نے ہماری اس مقدمے کے تحت رہنمائی کر دی کہ یہ آستہ ہیں، اس پہ آؤ. باقی ہمارا جب آپ اندر داخل ہو گئے تو پھر آپ نے تسلیم کرنا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہے گا وہ ماننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کے آغاز میں ہی بالکل ہمیں بڑی برکت نصیب ہوئی، اور جس خوبصورتی سے انہوں نے ساری بات کا احاطہ کیا ہے، اور بالخصوص آج کی یوتھ کے جو ذہنوں میں مختلف کنفیوژنز پائی جاتی ہیں اور وہ مختلف پرابلمز کے شکار ہوتے ہیں، بار بار ایک سوال کو پوچھتے ہیں لیکن ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس جواب کو سن کر بہت سارے اذہان میں طمانینت پھیل جائے گی. یہاں وقت ہے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروگرام میں شامل کرنے کا. ہمارے پاس بڑے خوش گلو اور خوش الحان ثنا خان داتا کی نگری لاہور سے محمد طاہا ناگی تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ربیع النور کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنا عقیدت نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کریں، ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل فرمائیں. جناب طاہا ناگی، بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے
ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے جناب طاہر ناگی۔ بہت خوبصورت ہدیہ عقیدت جناب مظفر وارثی علیہ رحمہ کا پیش کیا ہے، اللہ ان کی تربت کو نور سے بھر دے۔ اس پروگرام میں بڑا ہی خوبصورت اور ایک ایسا موضوع پیش نظر ہے جس کی موجودہ دنیا کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل کو بڑی ضرورت ہے، سیرت رسول اور عصر حاضر۔ پروگرام کا آغاز بھی بڑی خوبصورتی سے ہوا ہے، گفتگو کا سلسلہ میں جناب ڈاکٹر علی وقار قادری سے آگے بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آج کے ہم مختلف 2-3 مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیں مختلف سوالات کی صورت میں، تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ صحیح معنوں میں پوچھیں تو مسئلہ کم ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے عذاب زیادہ ہے، اذیت زیادہ ہے، امتحان ہے ایک بہت بڑا، وہ ہے مہنگائی۔ اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اور بہت سارے سفید پوش لوگ جو ہیں اور جنہوں نے کبھی اس بات کا رونا نہیں رویا تھا اور کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، آج وہ مجبور ہو گئے ہیں بیچارے۔ یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کی۔ تو کیا ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایات، رہنمائی اور لاہ عمل ملتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل۔ ارشاد ہو۔ جب تعلیمات میں کاملیت اور جامعیت اور ہماگیریت ہے تو پھر لامحالہ لائے عمل بھی موجود ہوگا۔ بالکل صحیح، ارشاد ہو۔ لائے عمل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی لاجیکل اور ریزننگ بیسڈ ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے اس طرح کے مہنگائی کے کئی معاملات ایک دو دفعہ
اس طرح کے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، اور پھر خلفائے راشدین اور خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم براہ راست قرآن مجید کی تعلیمات سے آنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا۔ صحیح۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، یہ پوری بحث وہ پیچھے کر رہے ہیں، اب جی بہتر۔ نتیجہ نکالتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، ان پر 7 سال تک پہلے مہنگائی چلتی رہی اور ظالم حکمران آ گئے، اور 7 سال تک قحط کا شکار رہے، اللہ اکبر۔ اور پورا معاشرہ، امام غزالی نے جو تصویر کھینچی ہے وہ آپ اگر بنی اسرائیل کو ہٹا دیں تو یہ پاکستان کا معاشرہ لگا لیں، 19-20 کا فرق لگے گا، اللہ کہ اکبر۔ جو وہ کہتے ہیں کمزور تھا اس کو دبایا جا رہا تھا، جو طاقتور تھا وہ دبا رہا تھا، جو کمزور تھا وہ نان جویں کا بھی محتاج ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں گواہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں مستدرک للحاکم کی، کہ گواہی اگلے بندے کو دیکھ کر دی جاتی تھی، کہ اگر اگلا طاقتور ہے تو گواہی اس کے حق میں ہوگی، اللہ اکبر۔ اور Might is کمزور right۔ ہے، ہاں کمزور ہے تو اس کے حق میں کوئی گواہی کوئی دینے گواہی والا دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو زکوٰۃ اور یہ مال غنیمت آتا تھا، اس کو جو حکمران تھے وہ اپنا جیب خرچ سمجھتے تھے، یعنی اشرافیہ ہڑپ کر جاتی ہے۔ اشرافی ہڑپ کر جاتے۔ بڑی بات ہے۔ یہ بیان کر کے فرماتے ہیں ان معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل فرما دیا، 7 سال وہ قحط پڑا، اور اس حد تک شدید ہو گیا وہ قحط کہ وہ کوڑے دانوں پر جو مردار جانور پڑے تھے ان کو بھی کاٹ کاٹ کے کھانے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان میں جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو، اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے ہو، اجتماعی توبہ کرو۔ تو وہ حال ہو گیا کہ وہی قوم جو ظالم بھی تھی، جابر بھی تھی، کمزور کو دبانے والی، وہ وہاں سے سر نکلی اور انہوں نے کھلے میدان میں آ کے اللہ کے حضور توبہ کر دی۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور توبہ کر رہی تھی، لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی، امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا، اور یہ لرز جاتا ہے بندہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سب کو بتا دو کہ جب تک یہ سب ظلم کی روش پر قائم ہیں، یہ جتنی مرضی توبہ کر لے میں قبول نہیں کروں گا۔ تو نبی نے عرض کی باری تعالیٰ پھر وہ ظلم کی روش کیا ہے اور اس سے یہ باز کیسے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے، اس سے کہو یہاں سے اٹھے جائے اور جس کا جو حق جس نے مارا ہے اس کو واپس کرے اور پھر آ کے توبہ کرے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو رہا، گر گرانے کے باوجود جاؤ اور ظلم کی روش سے توبہ کرو، جس کا جو حق دینا واپس دو اور آ کے توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا۔ ابھی وہ سب حق دے کے واپس آ رہے تھے کہ نبی پر وحی آ چکی تھی، اور جب بھی وہ اپنے اس مقام توبہ پر جمع ہی نہیں ہوئے تھے کہ بارش برس پڑی اور قحط اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھے؟ بڑی بات ہے، اور بالکل سر ٹھیک۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی پر وحی فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل جیسا محدث بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، پھر جب وہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، پھر جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں اس کے مال، اسباب اور اس کی زمین میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں برکت دے دیتا ہوں، بڑی بات۔ اور جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کے اثرات 7 نسلوں تک چلتے ہیں، ہائے ہائے۔ اور جب کوئی اللہ مجھے اکبر۔ میرے غضب کو آواز دے اللہ تو اکبر۔ میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو اس زمین سے برکت اٹھا لیتا ہوں، اور جب میری لعنت کا اثر کسی معاشرے پر پہنچتا ہے تو پھر اس کا اثر 7 نسلوں تک چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو آپ اگر اب جدید اس کو ریلیٹ کریں اب ہم اس کو آپ جدید اس کو مہنگائی کے relate ساتھ، کریں۔ اس اب عذاب کا- اور اذیت ہاں، کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہم میں سے کون ہے اوپر سے نیچے تک قرآن کہتا ہے کہ امانتیں اہلوں کے سپرد کرو، ہم میں سے کتنے ہیں جو امانت دار ہیں؟ اوپر سے نیچے تک سب ہر کوئی بے ایمان ہے۔ ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کل سوشل میڈیا پہ، ایک شخص ریڑھی لگا رہا تھا اور 2 موٹر سائیکل والے لڑکے آئے، سبزی کی ریڑھی، وہ سبزی بیچارہ بیچ کے ابھی ریڑھی گھر لے جا رہا تھا، انہوں نے گن پوائنٹ پہ سارے دن کی اس کی دہاڑی اس سے لے لی۔ سر یہاں تو یہ پوزیشن ہے، فٹ پاتھ پہ معصوم بچے سوئے ہوئے ہیں اور کسی کا کلیجہ نہیں لرزتا، اللہ تو اکبر۔ سمجھ آئیے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں، کتاب الروح میں ابن قیم نے لکھا ہے شہادت ہوئی 8 سال بعد ابن عباس نے پہلی دفعہ خواب میں دیکھا سیدنا عمر کو، پریشان ہو گئے، امیر المومنین کسی کو خواب میں زیارت نہیں کرائی آپ؟ حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک گرد آلود، امامہ گرد آلود اور کپڑے گرد آلود آ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہاں سے تشریف لا رہے؟ فرمایا نسلوں میں وصیت کر دو کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اقتدار لینا۔ 8 سال کے بعد آج وہ 12 سال کا حساب دے کے اللہ کے حضور سے آ رہا ہوں اور سب سے پہلے تمہیں ملنے آیا۔
اللہ میری دوست تھی. توبہ، اللہ میری تو توبہ. سر یہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہاں اتنا یہ آسان نہیں ہے. دیکھیے آپ 4 بندوں کے ذمہ دار ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں. جی میں درست. اپنے 4 بندوں کا ذمہ دار، ان میں سے کوئی ظلم ہوگا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ اوپر سے ظلم نیچے آ رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان مکناکم فی الارض، جب میں نے تمہیں زمین میں تمکنت دی ہے تو میں نے معیشت کے ذرائع دیے، جی درست. لہٰذا تم محنت کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور سیدنا عمر کی عادت تھی نماز کے بعد جو بیٹھ جاتا تھا وظائف کرنے کے لیے اس کو ٹھڈے مار کے مسجد سے نکالتے تھے کہ جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، یہاں کیا کرنے بیٹھے ہو. سمجھے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش اور سٹرگل کو جاری رکھیں، جی درست ہے. کوشش اور سٹرگل سے پیچھے مت ہٹیں. دوسری چیز جو اس کے ساتھ آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے مہنگائی کے باب میں. حضرت عمر فاروق کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شے ہے اور آپ سے چوری کر لیتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرنے آتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ڈیفینس کریں گے. تو بھائی جو ہمارے حقوق چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کے مد مقابل ہم نے کب دفاع کے لیے کھڑے ہونے؟ یعنی ان اللہ لا یغیر ما یغیر ما ہاں خدا نے آج تک لا اس قوم کی یغیر ما حالت نہیں بقوم بدلی. حتی یغیر ما بانفسہم. درست. تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے تو اسباب معیشت رکھ دی ہیں، اللہ نے تو عقل و شعور رکھ دی ہے، اللہ نے امت محمدیہ میں رکھ دی ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے سارا کچھ بدلے گا تو یہ نہیں ہوگا. اگر بارک دعاؤں اللہ سے ڈاکٹر کچھ صاحب. بدلنا ہوتا جی تو بدل امام چکا. حسین علیہ السلام ہائے ہائے یہ ہائے. کربلا برپا نہ ہوتی. حضور شیخ جی الاسلام ہم فرماتے ہر ہوتے دعا ہیں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی توپوں میں کیڑے ہاں ڈال وہ دے. ایسے کیڑے نہیں تو ڈالے ایسے گا. کیڑے نہیں اور ڈلتے. امام حسین کا ایک قول علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین فرماتے ہیں حق کے احقاق کے لیے اور باطل کے ابطال کے لیے جتنی تاخیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت بات کی ہم نے. اور اس کا لب لباب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک جب تک ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا ہم اسی طرح کے مسئلوں میں گرفتار رہیں گے. آج کسی میں، کل کسی میں، پرسوں کسی میں، ہماری جان نہیں چھوٹنے والی. اگلی بات ڈاکٹر صاحب عرض کروں گا کہ آج کل کا دور جو ہے، کیونکہ اس میں مسائل ہی ہیں ہماری سارے، ہم مسائل کو ہی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام کی اور آپ کی سیرت کی روشنی میں طے کرنا چاہتے ہیں، تو مسئلہ حل کر کے ہم روشنی کے طالب ہوں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا امیدی بڑی، مطلب آپٹمسٹ بندہ آپ کو کم نظر آئے گا اور پیسمسٹ جو ہے وہ ہر طرف مایوسی کا دورہ ہے، ہر طرف جو ہے. اور یہی مایوسی کفر تک لے کے جا رہی ہے، خودکشی تک لے کے جا رہی ہے، ایمان فروشی تک بھی لے کر جا رہی ہے. اس نا امیدی کا کوئی علاج بتائیے ہمیں سیرت رسول علیہ السلام کی روشنی میں. کم از کم ہم اس انتہا تک نہ پہنچے کہ ہم بالکل زندگی سے، ایمان سے، ہر چیز سے نا امید ہو جائیں. دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے لیے تصوف کی ایک کتاب میں نے ایک بڑا زبردست واقعہ پڑھا تھا نا امیدی سے بچنے کے لیے. جی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انسان سر نا امید پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. بڑی قیمتی بات. ایک بزرگ ہیں ان کا میں نے ایک واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، بہت خوب لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نا امیدی، اپنی مایوسیوں کا تذکرہ جب لوگوں سے کرتے ہو تو یہ غلط کرتے ہو. انہوں نے کہا تم اس پروسیس اور فینومینا کا سمجھو ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں انسان کا کردار، اس کا عمل اور اللہ کی اطاعت ہے. ایک پلڑے میں اللہ نے چیزیں، دنیا اور مادی چیزیں رکھ دی ہیں. جب تم عمل کو کم کرو گے، اطاعت ختم کرو گے تو وہ پلڑا اٹھے گا اور چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور تم میں نا امیدی اور مایوسی پھیل جائے گی. اللہ. اور یوں جب تم عمل کم کرو گے تو اللہ کی نظر میں تمہاری حیثیت کم ہوگی، تو اللہ کی نظر میں حیثیت کم ہونے سے وہ پلڑا اٹھے گا اور چیزوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مہنگائی بھی ہوگی، نا امیدی بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا. اور اگر تم عمل کو اتنا اس میں ڈالو گے، مضبوط کرو گے اخلاص کو، للہیت کو، تو اللہ کی نظر میں اہمیت بڑھے گی، وزن بڑھے گا. تو اس پلڑے کا وزن وہ کہتے ہیں جھک جائے گا اور چیزوں کا وزن اٹھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے مداخلت کی اجازت دیں تو میں کیونکہ طالب علم بھی ہوں اور میں کیونکہ نمائندہ بھی ہوں، تو میں یہاں بر وقت آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہی ہمارے نوجوان ہمیں روکتے ہیں بعض جگہ. سر ایک منٹ رکیے جی، میری بات سنیے. معاشرے میں آج جو جتنا ظالم ہے، جتنا بدترین ہے، اسباب تو زیادہ اس کے پاس ہیں، سہولیت زیادہ اس کے پاس ہیں، زندگی کی آسائشات، عیاشیاں ساری اس کے پاس ہیں. تو یہاں وہ تھوڑا سا ڈول جاتے ہیں اس بات کو کہ اگر جہاں آپ نے مادی اسباب کی بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جو یہاں پہ جتنا بڑا بدمعاش ہے، جو جتنا بڑا اطاعت سے کنارہ کشی کرنے والا، وہ تو معاشرے میں اسباب کی دنیا کا تو اتنا ہی بادشاہ ہے. تو ہم اس کو کیا مہلت سمجھیں یا پھر اس کا امتحان سمجھیں، آزمائش سمجھیں؟ پھر اس معاملے کو، اس سینیریو کو ہم کیسے لیں؟ اب دیکھیں اسی بات کو آپ والی مثال کو آپ فرعون پہ لے کے آئیں. موسیٰ عزیز تھا یا فرعون عزیز تھا؟ اللہ اکبر. ابراہیم عزیز تھے یا نمرود عزیز تھا؟ یزید عزیز تھا یا حسین عزیز تھے؟ 2 راستے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راہ رخصت، ایک ہوتا ہے راہ عزیمت.
اکثریت رائے رخصت پر چلتی ہے، اور ان کے جو پیش نظر ہوتا ہے وہ اپنا سیلف سروائیول ہوتا ہے، اپنی ذات اور اپنے خاندان کی بقا ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہر کوئی یہ راہ رخصت پہ چلے تو پھر تو عظیمت والا ہو ہی کوئی نہ، پھر تو ہر جگہ کفر و شرک کے دور دوری ہوں اور بے ایمانی کے دور دوری ہوں. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، ان میں سے راہ رخصت والوں میں سے وقتاً فوقتاً جب مشیت الہی گوارا کرتی ہے، راہ عظیمت والے اٹھاتی ہے، جی درست. اور راہ عظیمت والے پھر ان چیزوں کو ری ڈیفائن کرتے ہیں. لہٰذا کسی کا طاقتور ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو ظلم کا موقع دے دے کہ اللہ اس کو مزید ذلیل کر رہا ہے، اور جو مظلوم ہے اس سے ظلم برداشت کروا کروا کے اللہ اس کا مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلند کر رہا ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ انبیاء آئے، انہوں نے پہلے جماعت بنائی، فقہا مفکرین آئے، مجاہدین مصلحین آئے، انہوں نے جماعت بنائی. ہمیشہ آپ نے ایک اپنے ہم خیال لوگوں کو طبقہ بنا کے آپ نے باطل سے ٹکرانا ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ جو ظالم ہے ان کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نبی کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اختیار بے شک ان کے پاس ہے، تو اللہ کے ہاں حق کی قدر ہے. صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور قرآن نے یہ کوڈ کیا کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تیری نصرت؟ ہماری تو اخیر ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری نصرت بالکل قریب ہے، بس آپ نے دستکش نہیں ہونا. اللہ پرابلم یہ ہے ہم نتائج پر نظر رکھتے ہیں اور نتائج اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کے معیار کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. سر آج کے دور میں حق یہ نہیں ہے متفق. کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیاب کس طرح ہوں؟ جس طرح میں سمجھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کامیابی یہ ہے کہ اگر تو حق کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ کھڑا ہونا کامیابی ہے. اگلے نتائج میرے ہاتھ میں ہیں، میں حسین والے بھی دے سکتا ہوں اور موسیٰ والے بھی دے سکتا ہوں، فرعون کو غرق کر کے بھی، اور حسین والے بھی دے سکتا ہوں. میرے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ مجھے وہ ویسے بھی بہت پسند ہے، علی شریعتی، ارشاد ہو. وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کو اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد کے مصلے پہ ہیں یا طوائف کے کوٹھے پہ. اللہ اکبر کبیر. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. تو جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو حق کے تقاضے ادا کرنے، پھر آپ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ راہ عظیمت والے ہیں یا راہ رخصت والے ہیں. آپ کو کسی نے پلٹا کے جھولی میں کچھ نہیں ڈالنا، آپ نے جد و جہد کر کے اسٹرگل کرنی ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اپنے دندان مبارک شہید کرا سکتی ہے، اور مولا علی جیسی ہستی لڑ سکتی ہے، اور امام حسین جیسی ہستی اتنی بڑی عظیم قربانی دے سکتی ہے، تو معاشرہ کبھی بھی ایثار اور قربانی کے بغیر ترقی کی طرف نہیں پلٹے گا. ایگریڈ سر. قدروں کا احیاء ہمیشہ قربانی کے ساتھ وابستہ ہے. چند ایک لوگوں نے قربانی دینی ہوتی ہے، ایک نسل نے دینی ہوتی ہے، تب بھی جا کے کچھ پلٹتا ہے. ہم میں سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا قربانی دے اور وہ صرف اس اور کو میں اس کے ثمرات اٹھائے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. ناظرین بڑی خوبصورتی سے ان ساری باتوں کا احاطہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس تواضع کے ساتھ اور جس آسان انداز میں اس گتھی کو سلجھایا ہے، تو یہ بہت سارے ذہنوں کی کنفیوژنس کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا تتمہ، خلاصہ اور جو کنکلوژن ہے وہ عارف کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی صورت میں سمجھاؤں، جس کنٹینیوس اسٹرگل کی آپ نے بات کی ہے کہ بندے کا کام مسلسل ایفرٹ کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پر پاوے، مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پر پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، لاوے یا نہ لاوے. بندے کا کام ایفرٹ کرنا ہے اور ریزلٹس پیدا کرنا اور ثمرات سے نوازنا، یہ اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی ڈومین ہے. ربیع النور کی انتہائی مبارک اور بابرکت ساعتوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس پر نور مہینے میں مدحت خیر البشر ایک پوری سیریز ہے ربیع النور کے ان ابتدائی دنوں میں، جو ہر پروگرام اپنا الگ عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے. آج کا پروگرام بھی بڑا نافع ہے ہماری یوتھ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، اور ان ذہنوں کے لیے جہاں کنفیوژنز بڑی ہیں اور جہاں آج کے دن تک باتیں صحیح طریقے سے نہ سمجھی جاتی ہیں اور نہ کوئی سمجھانے کی جسارت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر برائی کی، ہر فساد کی، ہر خرابی کی کوئی نہ کوئی روٹ کاز تو ہوتی ہے، کوئی بنیادی وجہ، کوئی جڑ تو ہوتی ہے. آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کی روٹ کاز کیا ہے، اور روٹ کاز کی شناخت کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ میرے کریم آقا کی بارگاہ سے کیسے عطا ہوتا ہے؟ ارشاد کیجیے گا. جو روٹ کاز ہے
یہ بھی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور پھر اس کا علاج بھی خود انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ صلی میرے اللہ سامنے علیہ نبی صلی اللہ کریم، علیہ وسلم، یہ میرے ارشاد سامنے فرمائیے، کاغذ ہے جس ارشاد پر حدیث رقم ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ بسم اللہ۔ یہ میرا خیال ہے آج کے ہر نوجوان کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ابن ماجہ شریف کی 4019 نمبر حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں عبداللہ ابن عمر، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری بات کی نسلوں یعنی اس امت میں نہ آئیں، لیکن جب وہ آئیں گی تو وہ تباہی مچا دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب ساتھ ایک چیز بتاتے گئے اور اس کی تباہی، دوسری چیز فرماتے گئے، تیسری۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فسق، فجور، زناکاری ہونے لگ جائے تو ان میں اللہ ایسی بیماریاں اور وبائیں پیدا فرما دیتا ہے جو ان سے پہلے نہ کسی کو ہوئیں نہ کسی نے سنی۔ اللہ ہم نے اکبر، کرونا ملاحظہ کیا 3 سال پیک ہو کر، بالکل ایسا آ گیا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ابھی آپ جتنے سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں اٹھائیں، کیا فحاشی اور عریانی اتنی عام نہیں ہو گئی کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک جرم ہے؟ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، دوسری یہ کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے، اب ناپ تول صرف تولنے سے مراد نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کرپشن، آپ کا 8 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہے اور آپ 4 گھنٹے بعد گھس آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور آپ ٹائم پورا نہیں دیتے، گھر بیٹھے بھی حاضریاں اور آپ گھر بیٹھے حاضریاں لگوا پورے دیتے مہینے کی ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے آپ اکاؤنٹس مطلب میں۔ آپ کے ذمہ وزٹ ہے اور آپ فون پہ رپورٹیں بنوا رہے ہیں اور گھوم پھر ہی نہیں رہے فیلڈ ڈیوٹی والے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سب چیزیں ناپ تول میں کمی کے ذمن میں۔ حضور اسلام نے فرمایا جہاں ناپ تول میں کمی ہو وہاں پر اللہ بدلہ یہ لیتا ہے کہ ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو آج کل ہماری صورتحال ہے، دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہم حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر ہمارے اپنے ہی کام ہاں، حکمرانوں کو اور دعوت دے رہے اس ہوتے کے ساتھ فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ قوم تنگی، معاشی تنگی، مہنگائی اس کا ترجمہ ہے، اور قحط سالی کا شکار کر دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ ایک ایسی شے ہے ناپ تول میں کمی۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایسے لوگوں پر کبھی فضل نہ فرماتا۔ اللہ یہ اکبر۔ جانوروں کی وجہ سے اللہ انسانوں پر بارشیں نازل کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور غور فرمائیے قبلہ، غور فرمائیے کہ یہ ہے کیا زکوٰۃ؟ زکوٰۃ مظلوموں کا حق ہے۔ تو جب آپ کمزور طبقے کا حق روکیں گے تو وہ طاقتور آپ کا حق نہیں روکے گا۔ درست، بالکل لاجیکل بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کے انڈر ہے آپ نے ان کا حق روک لیا ہے، تو جس کے آپ انڈر ہے وہ آپ کا روکنے کا حق رکھتا ہے۔ جی بالکل ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ چوتھی چیز فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑیں گے تو اللہ ان پر سے ان کے علاوہ لوگوں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر جو کچھ ان کے پاس ہوں گے وہ ایسے دشمن ہوں گے وہ سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے۔ اور آخری چیز 5ویں فرمائی کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں پھوٹ، افتراق اور انتشار ڈال دے گا۔ ہائے ہائے، جب فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ فرمایا جتھے بندیاں کر دوں گا میں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف انتشار ہوگا، افتراق، بدگمانیاں، جو ہم دیکھ رہے ہیں تباہی و بربادی۔ بالکل ٹھیک۔ 4919 نمبر حدیث ابن ماجہ شریف۔ یہ کیا آج کے پاکستانی معاشرے کی عکاس نہیں ہے؟ ایگریڈ سر، بالکل Agreed۔ متفق۔ اب حل، ارشاد۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم الدین مقدمہ باب قائم کیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سر آیات لانے سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ باندھا ہے اور ہلا جلا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ، اور اس سے پہلے ایک روایت بھی، حدیث بھی لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کے مد مقابل جہاد کی حیثیت یہ ہے جیسے سمندر میں تھوک۔ ہر عمل کی اتنی حیثیت ہے اور جہاد سمندر ہے، باقی تھوک ہیں۔ اللہ اور امر بالمعروف ایسا معاشرہ جہاں پر قدریں زوال پذیر ہوں، وہاں پر قدروں کا احیاء، جہاد باللہ کے مطابق مقابلے میں ایسا جیسے سمندر میں تھوک۔ تو لہٰذا آپ کیا کرو، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تم کیا کرتی ہو۔ یہ روایت لا کے اب امام غزالی نے جو وہ بات کی وہ سنیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا، قرآن کے آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد زندہ تب رہ سکتا ہے کہ جب ہر شخص ہر سطح پر اولاً خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور پھر اپنے ماتحت اور اپنے متعلقین کو حکم دے، اور جہاں تک اس کا اختیار کا دائرہ ہے امر بالمعروف کروائے اور نہی عن المنکر پر عمل کروائے، ہر اچھے کام کا حکم دے اور ہر برا کام ہوتے دیکھے تو اس کو روکے۔ امام غزالی تبصرہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی نہیں کرے گا
تو اس معاشرے سے مقصد نبوت فوت ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سر امام غزالی. اللہ اکبر اور کبیرہ. جس معاشرے سے مقصد نبوت فوت ہو جائے گا وہاں سے فیوز نبوت اٹھنے شروع ہو جائیں گے. اور جہاں سے فیوز و نبوت، فیوز و برکات نبوت علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے شروع ہو جائیں گے، وہاں پر بے برکتی، جہالت اور جتنی ٹرمیں آپ نے بولی ہیں، معلوم نہیں آپ کہاں سے لکھ کے لائے تھے، لیکن یہ ساری امام غزالی نے استعمال کی. وہاں پر بددیانتی بھی آئے گی، فحشی بھی آئے گی، عریانی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، خودکشیاں بھی آئیں گی. ظالم کا پوچھنے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ایسا معاشرہ ہے. حل کیا ہے؟ اس مقصد نبوت کو جو عملاً ہمارے معاشرے سے فوت ہو چکا ہے، اپنی سطح سے جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کو پھر سے زندہ کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اس کو پھر سے زندہ کیا جائے اس مقصد، تاکہ جو مقصد نبوت یہاں معاشرے سے اٹھ گیا ہے وہ پھر واپس آئے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیوز و برکات قائم رکھے. آپ دیکھیے جہاں جن جن جگہوں پر وہ مقصد نبوت کی باقیات ہیں وہاں اللہ کے فضل ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جی درست. جہاں پر ایسا کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، کہ ایسا کوئی صاحب دانش بیٹھا ہے، صاحب علم بیٹھا ہے. آپ بھی ایک جگہ سے آئے ہیں، جی درست. یہاں بھی ایک جگہ ہے بالکل ٹھیک. جہاں یہ باقیات نبوت ہیں، وہاں اس کے اثرات بھی نظر وہاں آئیں. اس کے اثرات ہیں، بالکل ٹھیک. وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہیں. اور جہاں پہ بیرار بھی ہوگی، یعنی ہم پتہ کیا کون سی قوم ہے. میں کل جمعے کے خطاب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ لی عملکم، ہاں 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 میرے لیے میرا عمل ہے، میرا عمل ہے. تمہارا تمہارے لیے عمل ہے. انا بری منکم، میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتائیے، جھٹلانا، اعتقادی جھٹلانے کو تو ہم نے بڑا پکڑا ہوا ہے، کفر ہے کفر ہے. کہ حضور کوئی عقیدہ بتائیں اور ہم اس کے مد مخالف رکھیں، لیکن ہمارے پورے وجود عملاً تعلیمات رسول سے خلاف اور بغاوت میں چل رہے ہیں، اس کی تو تکذیب ہی ہے. وہ جھٹلانا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے وہ بھی جھٹلانا ہے. اس کو سمجھتے نہیں. تو عملاً اللہ اور اس کا رسول یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم سے اپنی امان اٹھا چکا ہے. وہ امان واپس کب آئے گی؟ سب سے پہلے ظلم سے دستکش ہوں. ہر بندہ جو ظلم کر رہا ہے اپنے دستکش، خیانت سے ہاتھ اٹھائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ کی ذات فیوز بارک نبوت اللہ. پھر پلٹائے گی، اور فیوز نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ابھی تو ہم پر اکٹھا عذاب نہیں آ رہا. ان اللہ لا یعذب وانت ہائے ہائے. وانت فیہم کی وانت برکت. فیہم، جب تک وہ کملی والے کا وجود مسعود اس زمین پر موجود ہے وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن قوانین قدرت تو حق ہیں اپنی جگہ، بڑی نواز. ان کے اثرات آ رہے ہیں. آج کے پروگرام کو ہمیں سم اپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو 2 جملوں کا پیغام آپ آج کے پورے پروگرام کو، اس ٹاپک کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو آپ 1 لائنر میسج کیا دیتے ہیں ہمارے منہاج ٹی وی کے ناظرین کے لیے جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت سر جو کرنے کا کام ہے وہ ایک ہی ہے. ایک اپنی آنے والی نسلوں کے قدروں کے احیاء کی فکر کیجئے، ان کے اندر قدروں کو ڈالیے. اور دوسرا انسانیت کو انسانیت سمجھیے. اگر آپ اللہ کی مخلوق کی بے قدری کریں گے تو اللہ آپ کی بے قدری کرے گا. بالکل، بڑی شاندار بات. مکرم ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور روح پرور موضوع تھا. سرکار علیہ السلام کی سیرت اور عصر حاضر کے مسائل کو ان کی روشنی میں جاننا، اور بڑی مبسوط اور شاندار گفتگو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے ذہنوں کی کنفیوژن آج کے پروگرام کی گفتگو کو سن کر حل ہو گئی ہوگی. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، کیونکہ پروگرام کے اختتامی لمحوں میں ہمیں نعت شریف کے ساتھ رخصت ہونا ہے. میں بہت شکر گزار جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب آپ کا، جناب محمد طاہر ناگی آپ کا میزبان صفدر علی محسن مدحت خیر البشر سے اجازت کا طلبگار ہوگا. اختتامی کلام جناب طاہر ناگی پیش فرمائیں گے. اس سے پہلے 2-4 مصرے حسان العصر حافظ محمد مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے استاذ ثناگو گزرے ہیں، ان کے 2-3 اشعار. ان کا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی مدحت خیر البشر ہے، تو ان اشعار کا بنیادی مرکز بھی مدحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حافظ مظہر الدین مظہر لکھتے ہیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، عمر درود و سلام میں گزرے. صبا مدینے سے آئے صبا مدینے چلے، صبا مدینے سے آئے صبا مدینے چلے، نبی سے نامہ نبی سے پیام میں گزرے. اور شعر دیکھیے، زہے کہ میرا وظیفہ رہی ہے نعت نبی، زہے کہ میرا وظیفہ رہی ہے نعت نبی، خوشا کہ میرے شب و روز کام میں گزرے، خوشا کہ میرے شب و روز کام میں گزرے. اور حافظ مظہر کا مقطع ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا مصداق بننا نصیب ہو جائے. وہ لکھتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر،
درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ اختتامی نعت کا نذرانہ جناب محمد طاہا ناگی پیش فرماتے ہیں، بسم اللہ۔ تاب مرآت سحر، گرد بیابان عرب، اللہ اکبر۔ تاب مرآت سحر، گرد بیابان عرب، غازائے روئے کمر، دودھ چراغان عرب، تاب مرآت سحر، گرد بیابان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، غازائے روئے کمر، دودھ چراغان عرب، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب، غازائے روئے کمر، دودھ چراغان عرب، اللہ اللہ بہار چمنستان عرب، اللہ اللہ بہار چمنستان عرب، پاک ہیں لو سے خزاں
سے گل و ریحان عرب غازائے